बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम दिल दरिया समंदर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, हर थर्सडे को शाम 8 बजे ये प्रोग्राम तकबीर टीवी से टेलीकास्ट किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, कुदवतुस सालिकीन, फनाफी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह के उस आरफाना कलाम जो बड़ा एक दिल को मोह लेने वाला कलाम है और उसमें आम फहम सराइकी और पंजाबी ज़ुबान के अंदर सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पढ़ने वाले को एक ऐसा पैगाम दिया है जो एक तरफ कुर्ब इलाही का पैगाम देता है, दूसरी तरफ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देता है और तीसरी तरफ जो इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद है, दुनिया की जो हकीकत है और जो सिरात मुस्तकीम है उस पे चलने का हमें रास्ता दिखाता है। और नाज़रीन, इस कलाम की खूबसूरती ये है कि बज़ाहिर ये यूँ नज़र आता है कि ये रोज़मर्रा जो हम गुफ्तगू करते हैं उसी का हिस्सा है, लेकिन इस कलाम के एक एक मिसरे के अंदर, एक एक बैत के अंदर एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है कि आज भी जो मुतलाशियान हक़ है वो आपके इस कलाम से न सिर्फ़ इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीलियाँ भी लाते हैं और ला रहे हैं। और जहाँ आपकी नसरी कुतब का हम मुताला करते हैं और आपकी नसरी कुतब के अंदर जो पैगाम है रूहानियत का, फ़क्र का, तसव्वुफ़ का, कुर्ब इलाही का, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही पैगाम हमें इस आरफाना कलाम के अंदर नज़र आता है। और इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद भी यही है कि तकबीर टीवी के नाज़रीन सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन के इस आरफाना कलाम, वैसे तो ये आरफाना कलाम हर महफ़िल के अंदर पढ़ा जाता है और हर महफ़िल के अंदर इस पर गुफ्तगू होती है, लेकिन तकबीर टीवी की स्क्रीन के ज़रिए हमारे साथ हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब मौजूद होते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है। गहरी नज़र है सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू की कुतब पर और आपके कलाम पर भी आप कई जो रिसर्च के काम हो रहे हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है। मैं अपनी तरफ से और नाज़रीन आपकी तरफ से शाह साहब को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम दिल दरिया समुंदर में जो हमने सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू के कलाम का जो बैत आपके लिए मुंतखब किया, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे और शाह साहब के सामने सवालात भी रखेंगे। आप इस वक्त वो बैत जो है वो टीवी की स्क्रीन पे देख भी रहे हैं या आप देखते रहेंगे। मैं पढ़ भी देता हूँ अपने उन नाज़रीन के लिए जिन्हें ये पंजाबी पढ़ने में या समझने में थोड़ी मुश्किल आती हो। तो इस कलाम के अंदर सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, अद्दी लानत दुनिया ताई ते सारी दुनिया दारा हूँ, अद्दी लानत दुनिया ताई ते सारी दुनिया दारा हूँ, जै राह साहब दे खर्च न कीती लैन गज़ब दियाँ मारा हूँ, पेवा कोलो पुत्र को हावे भट दुनिया मकारा हूँ, जिना तर्क दुनिया दी कीती बाहू लहसन बाग बहारा हूँ। एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ, अद्दी लानत दुनिया ताई ते सारी दुनिया दारा हूँ, जै राह साहब दे खर्च न कीती लैन गज़ब दियाँ मारा हूँ, पेवा कोलो पुत्र को हावे भट दुनिया मकारा हूँ, जिना तर्क दुनिया दी कीती बाहू लहसन बाग बहारा हूँ। नाज़रीन, ये कलाम आपने समात किया। अब इस कलाम के अंदर जो इसरार और रमूज़ छुपे हुए हैं, जो ये बात सुल्तानुल आरफीन ने बड़ा सख्त लफ्ज़ है लानत की है, दुनिया की बात की है, दुनियादारों की बात की है और अल्लाह के रास्ते में साहिब के जो खर्च नहीं करते उनकी बात की है। ये बहुत एक तफसीली मज़ामीन है और ये यूँ समझिए कि जब हम अभी शाह साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, जब इसकी गहराई में पीछे जाते हैं तो हमें कुरान और हदीस नज़र आता है और इंशाअल्लाह उसी पर हम बात भी करेंगे। शाह साहब, बड़ा सख्त लफ्ज़ है लानत का। जी। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू इस पहले मिसरे के अंदर फरमा रहे हैं, अद्दी लानत दुनिया ताई ते सारी दुनिया दारा हूँ। आखिर ये दुनिया क्या है और सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने दुनिया पर लानत क्यों की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम इज़्ज़त मामा हाजी मुनीर आसम कादरी साहिब। पहली बात तो ये कि लफ्ज़ जो लानत है इसका जो माना और मफ़हूम वो ये है कि लानत से मुराद है कि वो बंदा अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। सुभान। जिस पर अल्लाह का करम होना है, फ़ज़ल होना है,
وہ اللہ کا محبوب ہے، اور لعنتی وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سبحان تو قرآن مجید میں بھی جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیہ کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کی جو تعریف کرتے ہیں، دنیا کے حوالے سے سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب محق الخرد ہے، دو ہیں، ایک محق الفقر، یہ محق الفقر کلا ہے، یہ بڑے سائز کی ہے، کلا بڑی کتاب ہے، اور آپ کی محق الفقر یعنی اسی کا ہی تلخیص کر کے جو ہے وہ خرد ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 82 پر آپ دنیا کی تعریف فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں صرف مال کو دنیا سمجھ لیا جاتا ہے، تو صوفیہ کے ہاں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں اس کی تعریف کی، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کی تعریف صفحہ نمبر 82 ہے، تو آپ فرماتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کہتے ہیں وہ جو تجھے خدا سے غافل کر دے، سبحان خدا سے منہ موڑ دے۔ تو خدا سے غافل ہونے کا نام ہے نہ کہ مال و متاع، سونا چاندی، بیوی بچوں کے پاس ہونا۔ یہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، یعنی جیسے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو دنیا کی تعریف اگر ہم کریں، ہر وہ شے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دنیا کے قبلہ حاجی صاحب 4 حروف ہیں، سبحان تو اس کی وضاحت ہو جائے گی بڑے آسانی کے ساتھ۔ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ بھی یہ ہے کہ آپ جو دنیا کے یا کوئی بھی لفظ ہو اس کے حروف لیتے ہیں، سبحان اور اس کے مثلا دنیا ہے تو دال، نون، یا، الف۔ تو اب یہ جو 4 حروف ہیں ان کو لے کر سلطان صاحب پھر اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ یہ 636 صفحہ ہے، یہ محق الفقر جو ہے وہ کلا ہیں، 636 صفحہ پر یہ مطبوعہ جو ہے اس کے اندر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ چیز بالکل واضح ہو کر آ جائے گی، یعنی ناظرین کو دنیا سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا 4 حروف است، سبحان دنیا کے 4 حرف ہیں، دال، نون، یا اور الف۔ جی از حرف دال دنیا دین نہ دارد، کہ دنیا اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی دین نہ ہو۔ جو امام حسین علیہ السلام ہے وہ تو دین خود ہے، دین است حسین، شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ تو جو دنیا کا دال ہے، دنیا دار اس شخص کو کہیں گے کہ جو دین نہ رکھتا ہو، اب اس کا بے دین ہو شخص، بے دین شخص ہو۔ اس کا اگر آج کوئی ہم سے پوچھے ان ایام میں تو یزید وہ دنیا کا نمائندہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دین نہ دار، جس کا کوئی دین نہ ہو، کوئی مذہب نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو۔ نمبر 2 پہ جو حرف ہے وہ نون ہے۔ فرماتے ہیں نا فرمان از حق، جو حق کا نا فرمان ہو، فرعون است، جیسے فرعون ہے، اللہ کا نافرمان، نا فرمان ہو، فرعون ہے۔ اب فرعون جو ہے اس کی 400 سال زندگی تھی، سر درد بھی نہیں ہوا، مال تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ کتنے اس نے بچوں کو قتل کیا، کتنے مظلوموں کی آہیں لیں، اور پھر پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اور تیسرا حرف جو ہے وہ یا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ از حرف یا یگانہ یار شیطان است، کہ وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ سے یار شیطان است، کہ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس کا یاری جگانا، یعنی اس کے ساتھ وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ اور آخری جو حرف ہے وہ الف ہے۔
اب الف یعنی دنیا دار کی آپ نے، یہ نہیں کہ اس کے پاس مال ہو، بلینز ہو، یہ نہیں ہے. فرماتے ہیں جو دنیا دار ہو، جس کے دنیا ہوگی، فرماتے ہیں کہ ازلم و آدم کش اے احمق. ازلم ایک ہے یہ، یعنی اس میں تفضیل، ظالم میں نہیں، بہت زیادہ ظلم کرنے والا. ازلم و آدم کش اے احمق، تو وہ شخص جو ہے الف سے احمق، ازلم تو آدم کش، انسانوں کا قتل کرنے والا. تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ کوئی انفرادی سطح پر کرے، چاہے کوئی ملکی سطح پر کرے، چاہے کوئی عالمی سطح پر کرے، وہ جو دہشت گردی ہے، تو جہاں دنیا کا معاملہ ہوگا، دین نہیں ہوگا، تو وہ دنیا کا معاملہ ہوگا. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی 4 حروف کی آپ نے تعریف فرما دی. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے لفظ سے جو دنیا دار ہے اس کی وضاحت فرما دی. اور شاہ صاحب کی اب تک کی جو گفتگو ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اصل دنیا دار وہ ہے کہ جو یہ مال و دولت ہونا، بیوی بچے، جاہ و حشمت، یہ چیزیں، ان چیزوں کی نفی نہیں کی گئی، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے رب کو بھول جانا یہ دنیا داری ہے. اور اگر یہ چیزیں ہیں اور رب کی یاد دل میں بسی ہوئی ہے، رب کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، رب کی فرما برداری دل میں بسی ہوئی ہے، تو پھر یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ جو ہے کوئی اور دنیا ہے. اور جس طرح دنیا کے لفظ کی سلطان العارفین نے اس لفظ سے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دنیا دار ہے کون، یعنی جس کا کوئی دین نہیں ہے، جو نافرمان ہے، اور جو جس کی یاری شیطان کے ساتھ ہے، اور جو ازلم ہے اور ظلم کرنے والا ہے، اور اللہ کی حدوں کو جو ہے وہ توڑنے والا ہے. شاہ صاحب، اگلی بات جو اسی مصرے کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں ادی لعنت دنیا تائی تے ساری دنیا دارا ہوں. یہ دنیا دار کون ہے اور ان پر ساری لعنت، یعنی ڈبل جو ہے وہ بھیجی ہے. یہ بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے، اس کو بالکل ہمیں اس کو زیر بحث لانا ہے. دنیا پر آدھی لعنت ہے، اور جو دنیا دار ہے اس پر پوری لعنت ہے، مکمل لعنت ہے. اب یہ جو دولت ہے، قرآن مجید نے بھی فرمایا زندگی میں 2 راستے، اما شاکرم و اما کفورا. سخی بھی ہے، بخیل بھی ہے. اب دولت ہے تو اس دولت کا ایک راستہ تو کہ اس کو سخاوت کرے، دوسرا راستہ کیا ہے کہ وہ بخل کرے. اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا 50-50 اس کے پاس ایک طرح سے آپشن ہے، اس طرف بھی جا سکتا ہے، اس طرف بھی جا سکتا ہے. تو سید احمد سعید ہمدانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر یہاں جو کلام کیا، وہ فرماتے ہیں کہ عادی اس لیے ہے کہ عادی سے تو وہ برا بھی کر سکتا ہے اور نیکی کے بھی کام کر سکتا ہے، اس کے پاس درمیان میں کھڑا ہے، تو ادھر بھی جا سکتا ہے اور ادھر بھی جا سکتا ہے. تو یہ دولت جو ہے یہ انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہے، اور یہی دولت انسان کو اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتی ہے. جیسا کہ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں بھی، اور حضور سلطان العارفین نے بھی، اور دیگر صوفیاء کرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، وقریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے. یعنی اسی دولت کے ذریعے جو سخی ہے اس نے سخاوت کی ہے، تو اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوا، جنت کے قریب ہوا، لوگوں کے قریب ہوا. آج بھی داتا گنج بخش، اس وقت جو لنگر تقسیم کیا، آج بھی داتا داتا ہو رہی ہے. سلطان صاحب سخی سلطان باہو، سبحان. تو یہ غریب پروری ہے، غریبوں پر جو مال خرچ کیا. ایک طرف آوان قبیلے کے سردار ہیں، پوری زمین آپ کی ملکیت ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے غریبوں میں نام پہ تقسیم خرچ کر رہے ہیں. اور سخی کا لفظ، ٹائٹل ایسے نہیں ملتے جو وقتی طور پر حکومتیں بھی ٹائٹل دیتی ہیں، وہ حکومتیں جاتی ہیں تو وہ ٹائٹل بھی ختم ہو جاتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں وہ پھر آفاقی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اب آپ دیکھیے پاکستان میں کئی پرائم منسٹر ہیں، کئی پریزیڈنٹ ہیں، آج ان کی قبر پر جانے والا کوئی نہیں، بلکہ کتبہ ٹوٹا ہوتا ہے اور وہ کتبہ لگانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ، اور پھر فرمایا کہ جو بخیل ہے، یہ کیا ہے؟ البخیل قریب من النار وبعید من الجنہ وبعید من اللہ. جو بخیل ہوتا ہے وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، بلکہ جہنمی ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے.
تو ادھی لعنت اس لیے کہ یہ جو دولت ہے یہ تمہیں جنت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، رحمان کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی دولت جو ہے وہ تمہیں شیطان کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آدھی اس دنیا کو لعنت بھیجی، لیکن اب جو دنیا کے اندر ملوث ہو گئے ملوث ہو، وہ کون ہے؟ وہ سلطان صاحب نے ان کی بات کی پوری لعنت کیوں بھیجی ہے کہ ان پر پوری لعنت ہے۔ ایک تو سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، ہاں جب شیطان صبح ہوتی ہے تو فرماتے بشنو شیطان علی الصباح تبل تمامی زنند و دنیا را آراستہ و نقش نگار پیراستہ پیشی اہل ہوا کشد۔ جب صبح ہوتی ہے تو شیطان نگارہ بجاتا ہے، تبل بجاتا ہے، اور دنیا کو بڑا سوار کر آراستہ کر کے نقش و نگار کر کے اہل حرص و ہوا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اول با دنیا، اچھا آگے فرماتے کسے کے درم دنیا را او جنس مال دنیا را بدست گیرد، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پھر اس کی طرف آتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اول با دنیا قول کنند کہ من بندہ تو ہم و در ذکر تو باشم، پس دنیا متاع شیطان است، ہر کے متاع شیطان را 10 جنت تابع شیطان گردد۔ دنیا دار وہ ہے جو شیطان کے تابع ہو جائے، وہ سارا دن رحمان، نہ ذکر ہوا، نہ اللہ زبان سے نکلی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اسلام ہے، بلکہ وہ ٹوٹل اپنی تگ و دو جو ہے وہ دنیا کی طرف لگا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر عبادت کی جو بنیاد ہے وہ دنیا کو ترک کرنا ہے، وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِیَّہ، اور تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر اب آگے دنیا دار کی تعریف آپ سنیے گا۔ سلطان صاحب فرماتے کہ جو دنیا دار ہے وہ دراصل جیسے گندگی کا کیڑا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ سنیے گا کس انداز میں صوفیہ کرام سختی فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک میں بھی اور قرآن مجید میں۔ سلطان صاحب اب فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، عجم دارم ازا قوم کہ نہ خبردارن از تصدیق و نہ خبردارن از معرفت الہی توفیق، کہ عجیب قوم ہے۔ سلطان صاحب فرماتے میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر جنہیں نہ تو تصدیق کی خبر ہے، دل ان کا تصدیق بھی نہیں کر رہا، نہ معرفت الہی کی توفیق، انہیں توفیق بھی نصیب نہیں ہو رہی۔ آگے فرماتے ہیں وہ نہ نفس خدرہ ظاہر باطن میں کنند تحقیق، اپنے نفس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت، بلکہ آگے کیا فرماتے ہیں بمثل کرم دوام در آرزو دنیا گندگی بے خبر از معرفت بندگی، صاحب نجس در غلاظت غلیظ دنیا نجاست و خدرہ می داند از ہوائے نفس صاحب فراست۔ آگے سلطان صاحب فرماتے ہیں، اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے نہ تو تصدیق کی خبر ہے، نہ معرفت الہی کی توفیق ہے، نہ ہی حقیقت نفس سے آگاہ ہیں، بلکہ محض گندگی کے کیڑے کی طرح طلب درم دنیا کی گندگی اور غلاظت و نجاست سے آلودہ و نجس رہتے ہیں، نہ دنیا میں گم رہتے ہیں اپنے مولا کی طرح، لیکن اس کے باوجود ہوائے نفس کے دھوکے میں خود کو اہل فراست سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے فراست ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ علم سے رجت کھا کر معاشی لذت و ذائق و عیش میں غرق ہو چکے ہیں، نہ انہوں نے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رکھا، نہ ہی خود کو سپرد خدا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے گندگی کا کیڑا گندگی کے اندر رہتا ہے اور بڑا خوش رہتا ہے، حالانکہ بدبو بھی ہے لیکن اس میں اس کی زندگی ہے، تو اسی طرح جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا کی غلاظت میں پاکی اور خوشبو کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور اسی میں وہ خوش رہتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ رائندہ درگاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا، ایک طرف دنیا کی حقیقت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا، اور دوسری جو دنیا داروں پر آپ نے ساری لعنت بھیجی اس کا بھی آپ نے سماعت کیا کہ اصل ایک تو دنیا ہے، دنیا ہوتی ہے لیکن کئی نفوس قدسیہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے، جس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ آپ ایک طرف عرب کے بہت بڑے تاجر تھے لیکن اس دنیا سے دل نہیں لگایا، وہ دنیا اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کر غریبوں پر خرچ کی۔ حضور محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی ایک طرف بہت بڑے تاجر ہیں عرب کے، اور آپ کے تجارتی مال جو ہے وہ لے کر بحری بیڑے سفر کرتے ہیں، لیکن کبھی
اس کے منافع یا اس کے جو خسارہ ہے اس پہ کبھی مغمون نہیں ہوئے، نہ منافع پہ خوش ہوئے، بلکہ سب کچھ اللہ کی رضا سمجھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لنگر جاری کیے، غریبوں کی مدد کی۔ دنیا کا یہ جو سٹائل ہے، یہ اگر ہو تو یہ اللہ کا قرب دیتا ہے، لیکن اگر دنیا کی محبت میں گم ہو کر، جس طرح شاہ صاحب نے مثال دی کہ گندگی کا کیڑا جو ہے وہ گندگی میں گم ہو کر گندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، پھر اسے خوشبوؤں کا کوئی علم نہیں ہوتا، پھر اسے باہر کی جو پاکی ہے اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، وہ اسی گندگی کی دنیا جو زندگی ہے اسی کو سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ دنیا دار کی مثال بھی ایسی ہے۔ تو سلطان صاحب نے مختلف یہ جو بکس ہیں ان کا جو میں نے خلاصہ، یعنی آپ جو فرماتے ہیں کہ دنیا کا طالب دو حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا دنیا، مال، دنیا سے مراد آپ کے جس کے پاس مال ہے، جیسے ابھی آپ نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، اس طرح صحابہ کرام میں بھی بہت دولت مند تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پراپرٹی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کی وراثت تقسیم ہوئی ہے، سونے کے ڈھیر تھے، لیکن اپنی زندگی میں اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ اب انہوں نے اپنی اولاد نے بھی اس کو پھر آگے خرچ کیا۔ تو فرماتے ہیں یا تو وہ منافق ہوتا ہے جو دنیا کی طلب رکھتا ہے، مال کی طلب رکھتا ہے، مال کی ہوس رکھتا ہے، یعنی دنیا کی ہم تعریف کر چکے ہیں، وہ شے جو اللہ سے غافل کرتا ہے، لیکن وہ مال جو اللہ کے قریب کرتا ہے وہ اور مال ہے، اور جو مال اللہ سے دور کرتا ہے وہ خسارے کا سودا ہے۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان اور طالبان دنیا شیاطین ہیں، تو وہ خود پھر شیطان بن جاتا ہے بندہ۔ دنیا فتنہ و فساد ہے اور طالب دنیا فتنہ انگیز ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ظلم اور بربریت، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ دولت ہے نا، دولت، اسلحہ بیچیے، دولت کمائیے، دوسروں کو مغلوب کیجیے، خود غالب آ جائے۔ اگر بیہائنڈ دا سین دیکھیے تو وہ پیسہ ہے، اس کے ذریعے سے پیسہ سمیٹا جائے، دوسرے ملکوں پر قبضہ کیا جائے، ان کی جو معاشی طور پر انہیں کمزور کیا جائے، یہ جو سارا معاملہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دنیا فتنہ و فساد ہے اور طالب دنیا فتنہ انگیز ہے۔ دنیا نفاق ہے، اس کا طالب منافق ہے۔ دنیا کذب ہے، اس کا چاہنے والا کذاب ہے۔ دنیا شرک ہے، طالب دنیا مشرک ہے۔ کیوں طالب دنیا مشرک ہے؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ مولا پر نہیں ہے، وہ اس نے دنیا کو اپنا خدا سمجھا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا آرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اس کو پوجنا شرک ہے، صوفیہ فرماتے ہیں وہ بھی شرک ہے، لیکن تم یہ دیکھو کہ تمہارے اندر بھی ایک بت بنا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں تم نے اپنی خواہشات کو کھڑا کر دیا، اللہ کو ماننے کی بجائے تم اپنی خواہشات کو مان رہے ہو، تو یہ بھی تو شرک ہوا۔ اور فرماتے دنیا شرک ہے اور طالب دنیا مشرک ہے۔ دنیا لعنت ہے اور اس کا طالب ملعون ہے۔ دنیا جہالت ہے اور اس کا طالب جاہل ہے۔ دنیا فاحشہ و بدکار عورت ہے اور اس کا چاہنے والا دیوس ہے۔ اور فرماتے دنیا بدعت ہے اور طالب دنیا ملحد ہے۔ آگے فرماتے اسی کلید التوحید کلام میں کہ طالب حق ہمیشہ حق کے ساتھ آتا ہے اور حق ہی کے ساتھ جاتا ہے، وہ دنیا کے باطل اور غیر ما سوی اللہ کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں سلطان صاحب نے پھر مختلف اپنے جو اشعار ہیں ان کے اندر بھی لکھا ہے، وہ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین، اور اسی کلام کے جس پر آج ہم بات کریں، اسی کے دوسرے بیت کے اندر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ فرماتے ہیں جے راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں مارا ہوں، یعنی شاہ صاحب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب اور غضب الہی جو ہے وہ پیمانہ رکھا گیا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا دار ہیں اس وجہ سے، یا مال کی محبت جو ہے وہ ان کو اس چیز سے ہٹا دیتی ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مال دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ فکر، ایک ہے قارونی فکر اور ایک ہے مسلمانی فکر۔ قارونی فکر یہ ہے، میں آپ کو ابھی جو عذاب ہے اس کا ذکر بھی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال کو جو جمع کر کے رکھتے ہیں اور مال کو بچا کے رکھتے ہیں تو یہی سونا اور چاندی ان کو پگھلا کر ان کے ماتھوں پر، ان کی جبینوں پر، ان کی پشتوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ذق
اس کو چکھو، یہی مال تھا جس سے تم محبت کرتے تھے۔ غریب بیچارے بھوکے پریشان رہتے تھے، ان کے تن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا اور تم عیاشیوں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید باقاعدہ طور پر ان کے لیے عذاب کا ذکر بیان کرتا ہے، اور پھر اسی سونا اور چاندی کو پگھلا کر رب العالمین فرما رہا کہ ان کو جو ہے وہ داغا جائے گا، ان کے جسموں کو، ان کی باڈیز کو۔ یعنی جو مومن ہو کر جو اللہ نے زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں یا دیگر جو بخل کر رہے ہیں، بخیلی وہ کے بھی نہیں دیتے اللہ کی بالکل رسول میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک زکوٰۃ نہ دینا اور پھر غریب اور مسکینوں کو خرچ نہ کرنا، تو اس کے لیے رب العالمین نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتے، رب العالمین نے ان کے لیے جیسے لہسن غضب دیاں مارا ہوں۔ اب ان کے لیے جیسے وہ سونا اور چاندی ان کو پگھلا کر جو ہے ان کی جبینوں پر لگایا جائے گا، تو اس سے تو بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جب قارون سے مال مانگا گیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، قارون کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قارون کو مال ہم نے دیا، لیکن جب اس سے حضرت موسیٰ علیہ، سورہ قصص میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ کے نام پہ غریبوں کو زکوٰۃ دو، تو اس نے ایک تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی، اور تہمت لگانے کے بعد یعنی ایک عورت کو تیار کیا اور تہمت لگا دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب دعا کی قارون کے خلاف، تو پھر اس کا جتنا بھی قارون کو زمین پر دنسا دیا گیا۔ اب یہ غضب دیا مارا، یعنی دنیا میں بھی عذاب قارون کا شروع ہوا کہ زندہ لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے جو قارون ہے وہ زمین پر دھنسا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے اس سے بڑا اور غضب کیا ہوگا کہ ایک تو ہے کہ مرنے کے بعد تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن قارون کو دنیا میں ساری پبلک کے سامنے، وہ لوگ جن کے منہ میں پانی آتا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جتنی دولت ہوتی اور ہم بھی قارون کی طرح جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سونے اور چاندی کی تاریں، جس بگی میں قارون چلتا تھا اس کے جو لگامیں تھیں گھوڑوں کی وہ بھی سونے کی تھی، وہ جو بگی تھی وہ بھی سونے کی تھی۔ تو اس حوالے سے وہ پھر لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی اپنے گمان کرتے تھے۔ تو اس موقع پر جو اہل علم تھے وہ پھر کہتے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے تو قارون کے دولت کو، قارون کو تو زمین پر دنسا دیا، اب اس کی دولت کو سمیٹیں گے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مولا دولت نہیں چاہیے، دولت بھی اس کے ساتھ، اب وہ جو دولت ہے اس کی جو کوٹھیاں بنگلے اور جو سونے چاندی، اور قرآن مجید فرماتا ہے اس کے سٹورز کو جو کنجیاں تھیں اس کو اٹھانے کے لیے اس صبح ایک اونٹوں کا جتھا چاہیے تھا۔ تو اتنا آپ اندازہ کریں، اور اس کی دولت اس کو بچانا نہ سکے۔ اور سلطان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ آگے چل کے میں اس کے حوالہ جات بھی دوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اور طرح طرح کی ان کو پھر دنیا میں بھی عزت نہیں ہے۔ آج قارون کو کوئی بھی بندہ عزت کے ساتھ تو نہیں لیتا، لیکن حاتم طائی آپ دیکھ لیجیے، یعنی اسلام سے پہلے ہونے کے باوجود اس کی سخاوت کا چرچا ہے۔ آج بھی اس کی جب بیٹی آئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی، اور ایک سخی کی بیٹی ہونے کے ناطے، اور بیٹی تو پھر بیٹی ہے، تو اس اعتبار سے رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اس دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ اگر یہ دولت قارون کی طرح اپنی ذات پر اور اپنی تعیشات پر، لگژری لائف پر، اور پھر وہ جو قارون تھا وہ ریاکاری بھی کرتا تھا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، مروب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دوسرے مصرے کے اندر، اور یہ ابھی آپ نے سماعت کی قرآن کی آیت، تو اب ذرا غور کیجئے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اسی بات کو جو ابھی شاہ صاحب قرآن کا حوالہ دے رہے تھے اس کو کتنے سادے الفاظ کے اندر، جے راہ صاحب دے خرچ نہ کی تھی لین غضب دیاں مارا ہوں، یعنی جو جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ اللہ کے فرمان کے مطابق جو حصہ ان سے غرباء اور مساکین کے لیے مانگا جاتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، فدیہ کی صورت میں، فطرانہ کی صورت میں، یا دیگر جو اسلام کے اصول ہیں ان کے مطابق، تو وہ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی سونے کی اشرفیاں، وہی مال و دولت جو ہے وہ پگھلا کر ان کے جسم پر نشان لگائے جائیں گے، اور اسی بات کو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ لین غضب دیا مارو۔ شاہ صاحب اگلا مصرع بڑا فکر انگیز ہے، پیواں کو لو پتر کو ہاوے بھٹ دنیا مکارا ہو۔ یہ تیسرے مصرے پہ ناظرین غور کیجئے،
پیواں کولو پتر کو ہاوے بھٹ دنیا مکارا ہوں، شصد دنیا کی مکاریاں، دنیا کا غضب، دنیا کی محبت اور دنیا کی تباہ کاریاں تو دیکھی، لیکن یہاں تو ایک باپ اور بیٹے کی محبت بڑی مثالی ہوتی ہے۔ تو سلطان العارفین یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ سلطان العارفین کے اس فرمان کے مطابق کیا یہ دنیا اتنی خراب اور مکار ہے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کو مروا دیتی ہے؟ اور آج کل تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں آج کل واقعات ہو رہے ہیں، تو اس پر ذرا روشنی جی ڈالیے۔ بالکل، اس کے اب کئی پہلو ہیں۔ ایک تو اب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا، یہ بھی آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ باپ کو مار دیا تاکہ اس کا پیسہ ہتھیایا جائے۔ یہاں تک کہ کسی کی 2 بیویاں ہیں تو وہ بیٹوں میں لڑائی ہوگی تو ایک باپ جو ہے وہ ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہے، دوسرے بیٹے کو باپ نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا، یہ بھی ہے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آخرت میں بھی آپ دیکھیے گا، علامہ نے کہا نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اب وہ بیٹا وہ باپ جو اپنے بیٹے کو حرام کا پیسہ کھلا رہا ہے، اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، دنیا کی راحت کے لیے بیٹے کو حرام دے رہا ہے، دراصل اس نے بیٹے کو آخرت میں جہنم میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اس کی جو باڈی ہے، جس سے وہ پیدا ہو رہا ہے، جس سے وہ گروتھ کر رہا ہے، وہ تو باپ حرام کا پیسہ کما رہا ہے، تو اس بچے کی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت بھی کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا تو انتہائی مکار ہے، یہ دوست کو دوست سے مروا دیتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گزر رہے ہیں تو 3 ہی سونے کی اینٹیں پڑی ہیں اور 3 ہی لاشیں پڑی ہیں، تو پتہ چلایا گیا تو وہ 3 دوست تھے تو ان کو سونے کی 3 اینٹیں ملی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ایک تقسیم کر لے۔ اب یہاں دنیا کی مکاری، جب لالچ اور طمع آتا ہے تو پھر انسان کی تباہ و بربادی ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر جب یہ کیا تو بھوک لگی تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا، اپنے فرینڈ کو بھیجا، دوست کو بھیجا، وہ بھی بھائیوں کی طرح تھا کہ جائیں اور روٹی لے کر آئیں۔ اب وہ گیا ہے روٹی لینے کے لیے، اس کی نیت بدل گئی، اس نے کہا بجائے یہ کہ یہ اینٹیں تقسیم ہو سونے کی تو 3 میں ہی ہتھیا لوں، تو اس نے روٹیوں میں زہر ملا دیا۔ اب جو پیچھے 2 تھے انہوں نے کہا کہ جو ہی وہ کھانا لے کر آئے گا تو ہم اس کو آتے ہی قتل کر دیں گے تاکہ یہ تینوں اینٹیں جو ہیں وہ ہم تقسیم کر لیں۔ اب وہ شخص زہر ڈال کے آ رہا ہے اور یہ جو دونوں نیت کو، جو ہی وہ آیا تو ان کے پاس اینٹیں تھیں تو انہوں نے پتھر سے اس کو جو ہے حملہ کیا اور اس کو کچل دیا، سر اس کا پھاڑ دیا۔ اب جب ان دونوں نے کھانا کھایا تو اس میں زہر تھا اور وہ بھی مر گئے، تو 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ تو مکار جو دنیا ہے، جو بھی دنیا کی مکاری میں، اب اس لیے دنیا پر آدھی لعنت ہے اور ان تینوں پر پوری لعنت ہے۔ اور وہ تینوں جو تھے وہ اگر تھوڑا سا صبر کرتے تو پھر ان کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتی۔ اب یہ مکاری کیا ہے؟ یہ سلطان صاحب کی کتاب ہے عین الفقر۔ اب چونکہ ٹائم کی وجہ سے میں اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک روز میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو، اب دنیا کی مکاری آپ نے سوال کیا، دنیا کو بیوہ عورت کی صورت میں دیکھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور سر پر رنگین چادر تھی، ایک ہاتھ پر مہندی لگی تھی، دوسرا ہاتھ خون آلودہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے لعنتی عورت تیری کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، روح اللہ میں نے اپنے بیٹے کو مارا ہے، اس کے غم میں میری کمر جھک گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ رنگین چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس سے نوجوانوں کے دلوں کو فریب میں مبتلا کرتی ہوں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرا ہاتھ خون سے کیوں رنگا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، ابھی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تیرے دوسرے ہاتھ پر مہندی کیوں سجی ہے؟ اس نے جواب دیا، ابھی نیا شوہر کیا ہے، یعنی پہلے شوہر کو قتل کیا، دوسرا شوہر میں نے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں آ گئے اور وہ بولی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ کہ اگر میں باپ کو قتل کرتی ہوں تو بیٹا میرا عاشق بن جاتا ہے، وہ جو پیو کو پتر کہواتے ہیں۔ اچھا، اگر باپ کو قتل کرتی ہوں، دنیا بول رہی ہے، اگر باپ کو قتل کرتی ہوں تو بیٹا میرا عاشق بن جاتا ہے، اگر بیٹے کو قتل کرتی ہوں تو باپ میرا عاشق بن جاتا ہے، اگر میں کسی کے بھائی کو قتل کرتی ہوں تو اس کا دوسرا بھائی میری جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں اپنے 1000 شوہر مار چکی ہوں، لیکن ان کی موت سے کوئی بھی مجھ سے بیزار نہیں ہوا۔ جو میری خواہش کرتا ہے وہ مرد نہیں
اور جو مرد ہے وہ مجھے نہیں چاہتا. طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ طالب الدنیا مؤنث، طالب العقبہ مخنث، و طالب المولا مذکر. تو فرماتا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو مکالمہ، لیکن ان کی موت سے کوئی بھی مجھ سے بیزار نہیں ہوا، اور میری خواہش کرتا وہ مرد نہیں، جو مرد ہے وہ مجھے نہیں چاہتا، جو میری خواہش کرتا ہے میں اسے نہیں چاہتی، جو میری خواہش نہیں کرتا میں اسے چاہتی ہوں. سن، دنیا شیطان کا سرمایہ ہے. جب کوئی دنیا کے مال کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اسے شیطان کہتا ہے تم نے اپنا دین اور ایمان مجھے دے دیا ہے، کیونکہ دنیا کا مال میری متاع ہے. جو شخص میری متاع کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ میرے دین میں داخل ہو جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو کر دین محمدی سے خارج ہو جاتا ہے. اب یہ فقیر باہو کہتا ہے. اب آخر میں سلطان سے فرماتے ہیں، سنیے گا جی ذرا توجہ سے سارے ناظرین. یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ تمام دنیا کا سونا، چاندی، مال و دولت اور اہل دنیا کے تمام ظاہری نیک اعمال یعنی حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات کرنا، علم فقہ کے مسائل سیکھنا، دونوں جہانوں کی ہر چیز جمع کر لی جائے، یہ سب کچھ فقر و فاقہ اور عشق و محبت میں غرق فقیر کے ایک سانس کے بھی برابری نہیں کر سکتے. ان تمام اشیاء کو کیوں نہیں کر سکتا؟ ریزن فرماتے ان تمام اشیاء کو زوال ہے لیکن دم فقیر کو زوال نہیں ہے، اس ذکر کو زوال نہیں. آگے فرماتے یہ سب مزدور ہیں اور فقراء اہل حضور ہیں. فقر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب و ملت ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کیا ہے؟ یہ کہ مذہب مزرعہ بیشت ہے. مزرعہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا بیج بو گے اس کی فصل کاٹو گے. انما الاعمال بالنیات، فرماتے ہیں جو دنیا میں بیجو گے وہ کاٹو گے. اور فرماتے ہیں اگر مال کی محبت دل میں ہے تو روزہ زکوٰۃ میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی. تو اے میرے مرید پہلے اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال. اور جی اگلا مصرع. جی ناظرین، دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے اس اقتباس سے شاہ صاحب نے آپ کو سنایا. اور میں صرف ایک حدیث مبارکہ اس کے ساتھ ایڈ کر کے پھر آخری سوال شاہ صاحب کی خدمت میں رکھوں گا. سرکار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے، رستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس کو خریدے گا، کتنے میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، اس کو تو کوئی مفت بھی نہیں لے گا. تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پھر سن لو، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس مردہ بکری کے اس مردار سے بھی کم تر. اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب آخری مصرے میں سلطان العارفین فرماتے ہیں جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو لہسن باغ بہارا ہو. دنیا ترک کرنے والے یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیسے ان کو اب یہ ایک تو نے غضب دیا مارا، یہ اس کے الٹا، یہ الٹا ہے کہ باغ بارہ. اب دو ہیں، ایک ہے حسینی اور ایک ہے یزیدی. اب یزید، فرعون، نمرود، شداد، شمر، ابن زیاد، یہ ایک ہی قبیل کے لوگ ہیں یہ دنیا. اور میں یہاں پر آدم علیہ السلام کے سامنے تین خوبصورت شکلیں پیش ہوئیں اور تین بدصورت شکلیں پیش ہوئیں. یہ میں ناظرین کے لیے تاکہ آپ کو یہ مصرع بھی بیت بھی سمجھ آ جائے گا اور یزیدی اور حسینی کنسیپٹ بھی سمجھ آئے گا. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید. تو یہ دو قوت، ایک دنیا دار ہے اور ایک دین دار ہے. دنیا دار یزیدی ہیں اور دین دار شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. اب یہ جو دین ہے یہ ماڈل جو ہے اس کے لیے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تین خوبصورت شکلیں اور تین بدصورت شکلیں. اب یہ آپس میں موازنہ دیکھیے اور سلطان صاحب کا آخر میں ایک بند میں پڑھوں گا. تو آدم علیہ السلام نے تین خوبصورت شکلوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو پہلی نے کہا کہ میں عقل ہوں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ عقل تو کہاں رہتی؟ اس نے کہا میں انسان کے دماغ میں، برین میں. دوسری سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حیا. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ حیا تو کہاں؟ اس نے کہا میں انسان کی آنکھوں میں. تیسری شے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں محبت ہوں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ تو محبت نے کہا میں انسان کے دل میں ہوں. اب ناظرین یہ تینوں یاد رکھیے گا. اب جو تین بدصورت شکلیں تھیں ان سے پوچھا تو پہلی نے کہا کہ میں تکبر ہوں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تکبر تیرا ٹھکانہ کہاں پہ؟ تو تکبر نے کہا میں انسان کے دماغ میں ہوں. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو مجھے عقل نے کہا ہے. تو تکبر نے کہا جن دماغوں میں جاتا ہوں وہاں سے عقل چلی جاتی ہے.
سلطان صاحب نے جو دنیا کی الف کا احمق کہا نا کہ جو دنیا دار آدمی ہوگا، جو متکبر ہوگا، وہ احمق ہوگا. اس لیے یزید احمق تھا، فرعون احمق تھا، شداد اور نمرود یہ احمق تھے، اور اس کے مقابلے میں انبیاء کرام وہ وزڈم والے تھے. انہیں پتا تھا کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی اس کے بعد ہے. اب دوسری شے سے پوچھا تو کہا، اس نے کہا میں لالچ. تو لالچ سے پوچھا تیرا ٹھکانہ، کہ اس نے کہا میں انسان کی آنکھوں میں. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تو مجھے حیا نے کہا ہے. تو لالچ نے کہا، گریڈ نے کہا کہ جن آنکھوں میں جاتا ہوں وہاں سے حیا چلی جاتی ہے. تو قبلہ حاجی صاحب جو لالچی آدمی ہوگا وہ انتہائی بے حیا ہوگا. اب دیکھیے کربلا کے اندر جو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین تے مردے ہو جے کر مندے بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے ہو. اب یہ جو حضرات تھے، اب یہ دیکھیں بے حیا تھے، لالچی بندے تھے. لالچ مال، یعنی یزید سے مال ملے گا، اور کسی نے جناب امام حسین کی تلوار چھینی، کسی نے خود چھینا، کسی نے کپڑے جو ہے تاکہ یزید سے جا کر مال ملے. تو جو بے حیا آدمی ہوگا وہ لالچی ہوگا. تو آنکھوں جن میں لالچ. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ابھی تو لالچ نے مجھے کہا تھا، تو حیا نے ابھی تو مجھے لالچ نے کہا تھا. تو حیا نے کہا جن آنکھوں میں لالچ آتا میں وہاں سے چلا جاتا ہوں. اور تیسری شے سے پوچھا کہ حسد. تو حسد نے کہا کہ میں دل میں رہتا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تو محبت نے کہا ہے. تو لالچ نے کہا، حسد نے کہا کہ جن دلوں میں جاتا ہوں وہاں سے محبت چلی جاتی ہے. سبحان. اب یہ جو دنیا دار بندے ہوں گے یہ حاسد ہوں گے، بے حیا ہوں گے، احمق اور متکبر ہوں گے. جو دیندار ہوگا وہ عقل مند بھی ہوگا. بابا بلے شاہ سے بڑا سیاح کون ہے؟ اب بابا صاحب کے بابا بلے شاہ کے میں یہ شعر، ایتھے دنیا وچ ہنیرا ہے، اے تلکن بازی ویڑا ہے، وڑ اندر ویکھ کیڑا ہے، کیوں خلقت بار ڈھونڈیندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی. اب یہ دنیا کے بارے میں سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دنیا ڈھونڈن والے کتے در در پھرن حیرانی ہو، دنیا گھر منافق دے یا گھر کافر دے سوندی ہو. آگے فرماتے ہیں دین تے دنیا سکیاں بینا، تینو عقل نہیں سمجھیندا ہو، دوویں ایک نکاح وچ آون، تینو شرع نہیں فرمیندا. جس طرح دو بہنیں اکٹھی نکاح میں نہیں آ سکتی، اس طرح مال کی محبت، دنیا کی محبت اور دین کی محبت اکٹھی، محبت تو ایک ہی رہے گی نا. تو اگر دونوں کی آئے گی تو فرماتے ہیں پھر اے دنیا زن ایز پلیدی ہرگز پاک نہ تھیوے ہو. اور یہ ساری چیزیں آگے فرماتے مال تے جان سب خرچ کراں، کریے خرید فقیری ہو، فقر کنو رب حاصل ہوئے، کیوں کیجیے دل گیری، دنیا کارن دین وجاون، کوڑی شیخی پیری ہو، ترک دنیا تھی قادری کیتی باؤ، شاہ میران دی میری ہو. فرماتے دنیا نو ترک تو غوث پاک نے کیا ہے اور حضرت امام حسین پاک نے کیا ہے. تو آخری مصرع آپ کیا، یہ جو ہیں یہ بہارا امام علی الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنہ، مال بھی خرچ کیا، بعد میں آج کے دور میں بھی جو سخی ہیں انہی کے راستے پر چلنے والے ہیں. تو پیغام یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت انتہائی جھوٹی ہے، اصل محبت اللہ کی ہے، اور جو اپنے آخرت کے لیے اور مولا کی محبت کے لیے کرتا ہے. سلطان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ وہی کامیاب ہے، اور جو مال پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. جی ناظرین، آپ نے آج سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کے اس خوبصورت کلام ادی لانت دنیا تائیں تے ساری دنیا دارا ہوں، جے راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی، لین غضب دیاں مارا ہوں، پیواں کولوں پتر کو ہاوے بھٹ دنیا مکارا ہوں، جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو، لیسن باغ بہارا ہوں. اور شاہ صاحب کا پیغام آپ نے سماعت کیا کہ اگر دنیا ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، اور دل میں یاد الہی ہے، یہ سلطان العارفین کا پیغام ہے، تو پھر وہ دنیا باغ و بہارا دے گی. لیکن اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یاد الہی سے غفلت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، دین سے دوری ہے، شیطان سے یاری ہے، ظلم ہے، تو پھر اس سے بڑی لعنت اور اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہے. اور جاتے جاتے جو شاہ صاحب نے ایک اشارہ دیا محرم کے مہینے میں کہ حسین دین ہے، یزید دنیا ہے. بظاہر اس وقت فوج بھی اس کے پاس تھی، مال و دولت بھی اس کے پاس تھا، لشکر بھی اس کے پاس تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، حکومت اس کے پاس تھی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا. لیکن تقدیر مسکرا رہی تھی، اور عالم آسمان جو تھا مسکرا رہا تھا کہ تو جیتا نہیں، تو ہارا ہے، تو دنیا ہے، حسین دین ہے، حسین جیتا ہے، اور حسین کا نام قیامت کی صبح تک
تابندہ رہے گا۔ اچھا مگر 10 سیکنڈ تو میں سلطان صاحب کا یہ حوالہ ناظرین کو بڑا فائدہ ہوگا، اور ہم بھی یہ پروگرام جو کرتے ہیں شروع میں اپنے لیے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے، بلکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ سلطان صاحب کا پیغام فکر لوگوں تک پہنچے اور کسی کی زندگی سنور جائے۔ ہم اپنے آپ کو بھی واعظ کر رہے ہیں، تو اگر ہماری نیت یہ ہو کہ اس ٹی وی کے ذریعے ہمیں شہرت ملے گی تو یہ ہمارے لیے بھی غضب دیا ماران ہے، اور باغ بارہ یہ ہے کہ ہمارے سلطان صاحب کے پیغام سے، قرآن و سنت کے پیغام سے اگر کسی بھائی کی سوچ میں تبدیلی آ جائے تو یہ معقول فقر میں سلطان صاحب یہاں پر لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جمود العین من قسوۃ القلوب، آنکھوں کا افسردہ ہو جانا دل کے سیاہ ہو جانے کی وجہ سے۔ جو لوگ پریشان رہتے ہیں نا، سلطان سے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ دل پریشان ہوتا ہے۔ اگر میں چونکہ ٹائم تھوڑا، دل کی سیاہی حرام کھانے سے ہے، وقسوۃ القلب من اکل الحرام، حرام کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور حرام کھانا کیوں حرام بندہ کھاتا ہے؟ حرام کھانا گناہوں کی کثرت سے ہے۔ جب بندہ گناہ زیادہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ حرام کھانے لگ جاتا ہے۔ اور گناہوں کی کثرت موت کو بھلا دینے سے۔ گناہ بندہ کیوں کرتا ہے؟ جب موت بھول جاتا ہے۔ اور موت کو فراموش کیوں کرتا ہے؟ اب یہ لنک دیکھیے گا کس طرح سے موت کو کیوں فراموش کرتا ہے؟ دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو بندہ موت کو فراموش کر دے گا۔ آگے فرماتی اس سے ثابت ہوا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور دنیا کو خیر بات کہہ دینا تمام عبادتوں کی جان ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت کو نکال دینا تمام عظمتوں کی دلیل ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے 8 بجے پھر سلطان العارفین کے خوبصورت کلام اور اس پر گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔